अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बताते हैं जी बात, और लोकल सियासत की बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि बड़ी बड़ी हमें तब्दीलियां नज़र आ रही हैं। अगर आप मेरी बात को सुनकर गौर करेंगे और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद देखेंगे तो वही चेंजिंग्स आपको नज़र आएंगी। ऐसा नहीं होता कि अचानक से सब कुछ हो रहा हो, बाकायदा प्लानिंग से हो रहा हुआ होता है। हाँ, लूट मार जब हो रही होती है तब वो एक सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। बहरहाल, चैनल को आप सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। कमेंट ज़रूर करें, अपने शहर का नाम लिखें, ये बहुत बड़ी फेवर होती है। अच्छा, आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले से ये आया कि पीटीआई की जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, उसके बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें जो सी है ना नज़र आई कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसमें पीटीआई के जो एमपीएज हैं बिलखुसूस, उनके बारे में उनसे मुलाकातें, और उनको इस बात का बताया गया कि अगला इलेक्शन जो उनसे है ना वो अवामी तौर पर अगर बिल्कुल फ्री एंड फेयर भी होगा तो तब भी पीटीआई जो उनसी है ना वो अब जीतने के काबिल नहीं रही है। ज्यादती इतनी की है अवाम के साथ, लूट मार का बाजार गर्म किया है। लोग जो उनसे ना ज़रा सी कोई परेशानी होती है वो पंजाब की तरफ भागते हैं, वो सिंध की तरफ भागते हैं, कराची की तरफ। और ये जो हालात हैं हर दूसरे तीसरे बंदे को वहाँ पे फेस करने पड़े हैं। लोकली जो उनसे ना वो बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि निज़ाम इतना ख़राब हुआ है, धक्का मुक्का चल रहा है, और लोगों को जो है ना सहूलियात किसी भी किस्म की नहीं है। रिश्वत वगैरह इतनी उसका मतलब वो नहीं आती नज़र, लेकिन सहूलियात है ही नहीं है। अस्पताल ना होने के बराबर हैं, डिस्पेंसरीज बंद हो रही हैं, स्कूल कॉलेजेस का हाल ही कोई नहीं है। प्राइवेट जो आप कह लें कि एजुकेशन माफिया है वो सर चढ़ कर बोल रहा है, एक आम आदमी दबता जा रहा है, नॉर्मल आदमी परेशान हुआ है, जो ऊपर वाला है वो ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है, और इंसान की इज्जत जो उनसी है ना वो रुल रही है। ये केपी की मैं सूरत हाल बता रहा हूँ। अब ये बातें बताई गई कि जनाब एक भी गलती जो उनसी है ना गंडापुर को ले दे जाएगी, और कोई भी ऐसी बात करेंगे तो उसका रिजल्ट आपके आंखों के सामने होगा। प्लस अब जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है। आप ये देखें, बड़े गौर से देखें और समझें कि ये फ्यूचर हमें क्या नजर आ रहा है कि सिंध के अंदर भी जो उनसी है ना इसी तरह की लूट मार है। बल्कि वहां पर तो पूछने वाले ही कोई नहीं है। अंदरूने सिंध सिर्फ और सिर्फ हमें नजर आता है तो एक कराची नजर आता है, या बहरिया टाउन बनने की वजह से वो हैदराबाद तक का एरिया नजर आता है। क्योंकि जो कराची बहरिया टाउन है ना वो बिल्कुल नजदीक है हैदराबाद के, और ऐसा लगता है कि जैसे वो कराची है। लेकिन बात यह है कि वो पोर्शन जो है ना कराची का इंडस्ट्रियल जोन वो काफी हमें बेहतर नजर आता है। तो उसके लिए लाज कुछ और है इंडस्ट्रियल जोन के लिए, और जो दीगर सिंध है उसके लिए लाज कुछ और है। यानी कि दो तीन तरीके के ना स्टेप्स बनाए हुए हैं। तो उसके ऊपर हम ज्यादा नहीं जाएंगे, आपको आपके भी इल्म में है कि वहां पे निज़ाम किस तरह का है। अब आ जाती है कि बलूचिस्तान बलूचिस्तान में इस वक्त में कोशिश की जा रही है कि निज़ाम ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतनी ज़्यादा जितनी होनी चाहिए तवज्जो उतनी नहीं है, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां जो ना लोगों की जो सिक्योरिटी के मामला हैं उसके ऊपर बिलखसूस तवज्जो दे रही हैं। और टेररिज्म का जो है ना वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना जो पीछे गलबा रहा है उसकी कमर तोड़ी जा रही है। बेशुमार एक्शंस चल रहे हैं। तो निज़ाम ज़िंदगी उनका ये कह लें कि चल रहा है, लेकिन जितना बेहतर होना चाहिए उतना नहीं है। अब ये तीन आ गए। मसला जो पड़ा हुआ है ना, जो जो एक मिसाल दी जाती है उसके बाद में चौथे की मिसाल दूंगा। चाइनीज एक मिसाल है कि बुरे वक्त में अच्छे वक्त की तैयारी करो और अच्छे वक्त में बुरे वक्त की तैयारी करो। यानी कि हमें एक तो याद रहती है कि जब अच्छा वक्त होता है तो कुछ ना कुछ सेविंग्स रखो ताकि आपको बुरे वक्त में ये काम आए। लेकिन जो चाइनीज है ना वो ये कहते हैं कि बुरा वक्त जब होता है ना तो उस वक्त में आप अच्छे वक्त की तैयारी करोगे। जब अच्छा वक्त आएगा तो आपने सेविंग्स कैसे करनी है, अपने आप को बनाना कैसे है और अपने मामलात को कैसे लेके चलना है। यानी कि अगर आप समझ लें इस बात को, पूरी दुनिया के अंदर ये जो रूल्स है ना जिसको आप कहते हैं रूल्स ऑफ द गेम्स आगे बढ़ने के, रिच होने के, उसमें ये होता है कि जो अमीर आदमी होता है ना वो कभी भी पैसे जाया नहीं करता। वो पैसों से अपनी खुशियां खरीदता है। वो अगर डाइनिंग के लिए यानी कि रात का खाना खाने के लिए टेबल पे बैठता है ना तो वो अपने पैसों की फुल कीमत वसूल करता है, पूरा टाइम देता है और एंजॉय करता है।
جبکہ ایک جو نارمل آدمی ہوتا ہے نا، جو غریب آدمی ہوتا ہے، وہ جلدی جلدی کھانا کھاتا ہے اور وہ ٹیبل کو چھوڑتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار میری بات کوئی دوسرا آئے گا، اس کا احساس کرو، اس ریسٹورینٹ والے کا احساس کرو. یہ آپ اپنے اندر بھی دیکھیں گے تو یہ آپ کو چیز نظر آئے گی. جبکہ امیر آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ یہ کہتا ہے میں نے پیسے دیے ہیں، میں پیسے کا ایک ایک جو ہے نا قطرہ نچوڑوں گا، ٹھیک ہے نا. اور وہ نچوڑتا ہے، وہ کبھی بھی اس بات پہ نہیں کرتا کہ اچھا 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 میں ہم جا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے بھائی جان میں بیٹھا ہوں، آپ نے جو لکھا ہے اس کے حساب سے جو ہے نا وہ ہر چیز کو انجوائے کرتا ہے. یہ ایک مثال دی ہے، ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں. تو یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب آ جاتا ہے کہ جب قومیں بنتی ہیں نا تو وہ بھی ایسے حساب رکھتی ہیں. جب برا وقت ہوتا ہے نا تو وہ اچھے وقت کی تیاری کرتی ہیں، صرف محنت نہیں کرتی. محنت کر کر کے تو پاکستان اس حالت کے اندر ہے کہ محنت کی. میاں محمد نواز شریف نے 3 دفعہ کام کر کے دکھایا. ہر دفعہ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی کہ ہاں بن گیا نا، اب ہم دیکھو لو اگلا کام ہم کریں گے. خوب لوٹ مار کرتے تھے، بیڑا گرک کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد کہتے تھے کہ ہماری تو نیت صاف تھی. بہرحال جو اربوں روپیہ ہر شخص کے پاس آ گیا وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اب ہمارے جونیئر سنبھالیں گے، ہمارے پر کوئی جو نا آنچ نہیں آئے گی، ہمیں فل پروٹوکول ملیں گے. اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے سب اس ملک کی تباہی پھیرنے والے سب کے سب، باجوہ سمیت سب جو نا سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارا حرام کا جو لوٹا ہوا مال ہے نا وہ بھی ان کے سب کے سامنے ہے. لیکن وہ کہتے ہیں بس ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ہم ایک دوسرے کا تحفظ دیتے ہیں، ہمیں پوچھنے والے ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو نعوذ باللہ استغفر اللہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، ہمیں کون سوال کر سکتا ہے. استغفر اللہ اس حد تک سوچ ہے. اور وہ ڈھیٹ بن کے منہ پہ کہتے ہیں کہ ہمت ہے تو لے کے دکھاؤ. اور پھر جب موجودہ جو ان سے ہے نا، جو اس وقت میں بہت اچھا کام کریں، جب وہ اس طرف نہیں جاتے تو آنے والے اور وقت میں یہ تو جو توق ہے نا یہ نہیں کہ گلے میں. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہو کیا ہے. اب آپ کہیں گے چوتھے کی طرف، چوتھا صوبہ پنجاب میں اس وقت میں ایکسٹرا آرڈنری کام ہو رہا ہے. گاؤں دیہات سے لے کے آپ سرائکی پٹی سے لے کے ہر جگہ پہ جس طریقے سے کام ہو رہا ہے، یہ کام اب بڑھتا چلا جائے گا. اگلے 2 سال کے اندر جتنے پلانز ہیں نا وہ اس طرح سے ہیں کہ وہ چوتھے سال کے اندر ان کو کمپلیٹ کیا جائے، اور ان کے اوپر جو نا جو بہتری کے معاملات ہیں نا وہ آ جائے. یعنی کہ ٹاپنگ شروع کر دیں، اپنے پروجیکٹس کو پورا کر لیا جائے. پھر اگلے الیکشن کے بعد کی صورتحال وہ ایک نیا پلان آئے گا. لیکن ابھی تک کے جتنے پلانز ہیں نا وہ 4 سال کے ہیں، کہ 4 سال میں پلانز کمپلیٹ کر کے اور پھر انوگریشن نہیں، ہر چیز کی جو نا لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں، اور لوگ خود دیکھ رہے ہو اور گواہی دے رہے ہو، ہر جگہ سے گواہی دے رہے ہو. تو ہر جگہ پہ جو نا ہر آپ کہہ لیں کہ ڈویژن میں اور ضلع میں اور پھر تحصیل، ہر جگہ پہ ایک پلاننگ کی ہوئی ہے. تو یہ تو نتیجہ نظر آئے گا، جو کام ہے وہ کام آپ کو آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا. لیکن باقی کے 3 صوبے وہ کیا کریں گے؟ ہاں بلوچستان کی ایک اتنا بڑا رقبہ ہے، اس کے اندر تو آپ کو بہتری نظر آئے گی، لیکن اتنی بہتری جتنی شاید ایک ریولوشن آئے اور بہت بہتری ہو شروع ہو جائے، لیکن بہت آپ کو چینج نظر آئے گا بلوچستان میں اگر حالات ایسی رہے. پھر رہ جاتے ہیں 2 صوبے. 2 صوبے کون سے ہیں؟ کے پی اور سندھ. تو آپ کو اس وقت میں نظر آ رہا ہے کیا کہ جناب پیپلز پارٹی کے بارے میں آ رہی ہیں کہ جناب یہ ہو سکتا ہے اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جائے، وہ یوں کرے، وہ ایسا کر لے. صدر صاحب تو اپنی جگہ پہ رہیں گے، باقی گورنرز وغیرہ دیکھ لیے جائیں گے، دیگر جو نا ساز و سامان جو سپیکر اور دوسرے تیسرے ہیں، سینٹ کا چیئرمین، ان کے بارے میں بھی جو نا سوچا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی تو یہ چاہتی ہے کہ ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھ جائیں، یہ تمام گورنر اور یہ ہر چیز بھی رہیں، اور کچھ اور بھی ہو سکتا ہے وہ بھی حاصل کر لیں. لیکن جو اس وقت میں جو بیٹھے ہوئے نا پلان میکرز، وہ ذہن میں یاد رکھنا، اسٹیبلشمنٹ اب یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے نہیں تیار. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کرو. پہلے تو یہ کہا نا کہ جو کچھ کرنا ہے آپ کرو، یعنی کہ خارجہ پالیسی کے اندر جب جاؤ آپ کو اعتراض ہوتا ہے، جو کہتے ہو وہی کرتے ہیں، اور آنے کے بعد پھر آپ کان پکڑ لیتے. تو اب تم خود کرو، ہماری جو نا فل سپورٹ حاصل ہے. گئے نا امریکہ، پہلے ایک گیا، پھر دوسرا گیا، پھر تیسرا گیا، سب ہو کے آ رہے ہیں. جاؤ، چائنا جانا ہے نہ جاؤ، یورپ جانا ہے نہ جاؤ، خریداری کرنی ہے کرو، پھر آپ حساب بھی دے دو، پکڑو. ہر چیز کے اندر تو آپ جو نکتہ چینی کرتے ہو، تو یہ خود کرو سارے کام، اور کام بھی بہت اچھے کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ کام اچھے نہیں کر رہے، کام اچھے کر رہے ہیں، لیکن جواب سننے کے لیے نہیں تیار. اور حکومت کے بھی جو اپنے معاملات اسی طرح کے. اب یہ آ جاتا ہے کہ اگر
4 سال کے بعد جو صورتحال اب میں نے آپ کو نقشہ بتایا ہے، اگر ان 2 صوبوں میں کام نہیں ہوتا، سندھ بھی ایسے ہی رہتا ہے اور کے پی بھی ایسے ہی رہتا ہے، اور پھر یہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس ایک ہی حل ہوگا الیکشن جیتنے کا۔ پنجاب کھا گیا، پنجاب نے لوٹ لیا، دیکھو تمہارا حق مار دیا، یہ ظالم ہے، یہ ظالم حکمران ہے، انہوں نے آپ لوگوں کو لوٹ لیا۔ یہی جھوٹ بول کے یہ پھر الیکشن لڑیں گے۔ کیا کامیابی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ لیکن ایک بات ضرور ہے، وہ لوگ پستے پستے ہی جائیں گے، مزید پیچھے ہو جائیں گے، نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ بیچارے جو کے پی کے لوگ ہیں اور جو سندھ کے لوگ ہیں، ان کی آپ حالتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ کس صدی میں جی رہے ہیں۔ پنجاب تو پھر ترقی کر رہا ہے۔ ایک ٹائم آیا بزدار کا جس کے اوپر ضرب لگائی ہے، اور جس نے لگوائی ہے وہ ہمارے سب کے سامنے موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے سینئر ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے، ہم تو ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیں گے۔ صرف ایک دانہ پکڑا ہوا ہے نا، وہ بھی کیپٹن بننے کے چکر میں تھا، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ طے ہوا ہے کہ سندھ میں بھی ترقی چاہیے اور کے پی میں بھی ترقی چاہیے، پورا پاکستان خوشحال ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک پورشن تو خوشحال ہو اور اس کو سب گالیاں دے رہے ہوں۔ جو کام کرے، اپنا فنڈز کا صحیح استعمال کرے، اپنے لوگوں کا خیال رکھے، اور اپنے حصے میں سے دوسروں کو بھی دے، اسی کو کہیں یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ پنجابی ہیں، یہ بہت ہی بےغیرت ہیں، ان سے بڑا ڈکیت ہی کوئی نہیں ہے، جو مسلسل 70 سال سے ہوتا آ رہا ہے۔ یہ گانا مزید نہیں چل سکتا، لوگوں کو سہولیات چاہیے۔ تو کے پی میں میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے معاملات کو پلٹا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی کیا ڈیوٹیاں ہیں، یہ کر کے ہی رہنا، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ پاکستان کو بچانے کے لیے جو قربانی ہو سکتی تھی مولانا نے دی ہے، تو ان کو اکوموڈیٹ کرنا ضروری ہے، سندھ میں بھی ضروری ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی یہ رویہ رکھے کہ گانے تو گاتی رہے اور وزیر اعظم بننے کے لیے بلاول کی تیاریاں کرتی رہے، لیکن سندھ کی حالت جو کی ہوئی ہے، سندھو ہر ٹائم لگائی ہوئی ہوتی ہے، اور سندھ کی حالت کیا کی ہوئی ہے؟ کون قصوروار ہے اس کا؟ کیا فنڈز نہیں ملتے؟ کیا کوئی اس طرح کا کوئی ایشو ہے تو بتائیں۔ جب بات کرو پھر وہ 70 سال کا نا اپنا بل نکال کے رکھ دیتے ہیں، جو ایکسٹرا لیے ہوئے ہیں وہ نہیں بتاتے۔ تو یہ ہے جی صورتحال۔ اس لیے پورے پاکستان کا بہتر ہونا ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ جب برا وقت ہو اس میں اچھے وقت کی تیاری کرو۔ تو اب اچھے وقت کی تیاری شروع ہوئی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو اللہ پاک نے پاکستان کو عزت دی ہے اور جس طریقے سے پاکستان نے ایک مقام حاصل کیا ہے اللہ کی مہربانی سے پوری دنیا کے اندر، تو پاکستان اس وقت میں کوشش کر رہا ہے کہ جتنی ڈیلز ہوں وہ اکنامیکل ہوں، اور جتنے ڈیفنس کے معاملات ہوں وہ اس طریقے سے ہوں کہ پاکستان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہو، نہ کہ بجٹ میں سے کچھ لے رہا ہو۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، یہ سوچ ہی بہت بڑی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔